जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले की बरकत से हम बहुत सारे मसाइल सीखने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छी मालूमात में हमारा इजाफा भी होता है। आप कोशिश फरमाएं, तवज्जो के साथ देखें, अल्लाह तौफीक दे तो उसके अहम मदनी फूल तहरीर भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में हम आपकी कॉल्स SMS शामिल करते हैं और आज भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में 3 मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमा हैं, 2 इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तीसरे मरकज़ुल औलिया लाहौर में। तो इंशाअल्लाह तीनों से हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब लेंगे। बहुत इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, बहुत अच्छा सिलसिला होगा। आप तवज्जो के साथ देखते रहें। आइए आपकी कोर्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। जी, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला पूछना था कि एक मुसलमान अगर मस्जिद से कुरान मजीद को लेके अपने घर में ले आकर रखता है पढ़ने के लिए, तो क्या ऐसा करना, मस्जिद से ले आकर अपने घर में रखना और पढ़ने के लिए से, तो क्या ऐसा करना चाहिए उसके लिए? जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये किया है कि कोई शख्स मस्जिद से कुरान पाक लेकर अपने घर ले आए और घर में जो है वो तिलावत कुरान पाक करता रहे, तो क्या इसकी इजाज़त है? इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि मस्जिद में जो लोग कुरान पाक रखते हैं वो मस्जिद पर ही वक्फ होता है। ठीक है, वहाँ लोग जो है मस्जिद में बैठकर ही कुरान पाक की तिलावत करें। तो लिहाजा जब ये कुरान पाक मस्जिद पर ही वक्फ हैं तो मस्जिद के अलावा कहीं और इसको नहीं ले जा सकते। ठीक, तो इन्होंने जो सवाल किया कि मस्जिद से ले जाकर घर में, अब इसको आप इस तरह समझ लें कि आप कोई कुरान पाक मस्जिद के अंदर रखते हैं, सही, और आपके सामने कोई शख्स जो अभी आपने कुरान पाक रखा वो उठा के घर में ले जाए, तो यकीनन आप इस पर राजी नहीं होंगे। उसका मकसद ये है कि कुरान पाक मस्जिद में ही रहे और नमाजी जो मस्जिद में आ रहे हैं वो तिलावत कुरान पाक मस्जिद में बैठकर ही करें, तो लिहाजा घर ले जाने की हरगिज इजाज़त नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है बाज़ औक़ात 30 पारे जो होते हैं मुख्तलिफ सेट इसके रखे जाते हैं कुरान खानियों के लिए, तो इस पर क्या फरमाएंगे? वो भी तो घरों पर ले जाते हैं, उसका तो उर्फ होता है ना, वो तो इसलिए रखे जाते हैं कि ज़ाहिर है वो या तो मस्जिद के अंदर भी सोइम वगैरह का इस तरह का एहतमाम होता है, इसी तरह घरों में उर्फ यही है कि घरों के अंदर भी जब कुरान खानी हो जाती है तो ये सिपारे जो होते हैं इस तरह के 30 सिपारे उनको ले जाते हैं और पढ़कर वापसी आके रख देते हैं। तो उर्फन यहाँ इस देने वाली की तरफ से यहाँ इजाज़त समझी जाती है कि वो इसीलिए रख रहा है ताकि जिसको ज़रूरत हो वो इस पर जो अपने घर ले जाए और कुरान खानी में इसको पढ़ सके, तिलावत कुरान पाक कर सके। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें 2 मसले पता चले। एक तो ये कि अमूमन जो मस्जिदों में कुरान रखे जाते हैं तो वो मस्जिद के लिए ही होते हैं कि मस्जिद में ही उसकी तिलावत की जाए, उससे हम अपने घर लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा 30 पारे जो होते हैं अलग अलग, और अमूमन वो ज़ाहिर घरों में होते नहीं है लोगों के पास, तो वो मस्जिद में इसलिए रखे जाते हैं ताकि कुरान खानी के लिए या मस्जिद के अंदर भी बाज़ों का सोयम इस तरह की सूरत बनती है तो उसमें वो इस्तेमाल होते हैं। जी, अगली कॉल लेंगे। मैं खलील अहमद अतारी मेहाड़ी से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मैं अपना पीर और मुर्शिद, एक का मैं बैत हुआ हूँ पहले और मैं दूसरे का क्या हो सकता हूँ बैत? जी मुफ्ती हसन साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बेअत जिस पीर की कर ली उसके हाथ पर अपने आप को आपने बेच दिया, अब आप उसकी बेअत के अंदर हैं,
تو جو تصوف کی اصطلاح ہے، تصوف کا جو طریقہ کار ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے، اس کے مطابق کہ جو شخص کسی پیر سے بیعت ہو گیا اب وہ کسی دوسرے سے بیعت نہیں ہو سکتا، بیعت ایک ہی پیر سے ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے پیر صاحب سے وہ اپنا عقیدت کا، ارادت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تصوف کی اصطلاح کے اندر، اصول و ضوابط کے اندر طالب ہونا رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے طالب ہونا چاہتے ہیں وہ طالب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میں آپ کا طالب ہوتا ہوں۔ جب بیعت ہوتی ہے تو اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، اور جب وہ کسی کا طالب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں آپ کا طالب ہوتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہیں وہ تو اس کے پیر صاحب ہی رہیں گے، ان سے بھی اس کو جو فیض ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ البتہ ہمیشہ یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو پیر صاحب کو، جو اس کے پیر صاحب ہیں، ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو فیض، جو بھی اس کو نعمتیں ملیں گی وہ انہی کے فیضان سے ملیں گی۔ اگر دوسرے کسی شخص سے حاصل ہوتی ہیں، کسی شخصیت سے حاصل ہوتی ہیں، کوئی فیضان اس کو ملتا ہے تو یہ تمام کا تمام اس کے پیر صاحب کا ہی صدقہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوتا ہے، ان کا فیضان اس تک پہنچا اور اس کے ذریعے اس تک یہ فیضان پہنچا ہوتا ہے، یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ تو بیعت بہرحال کسی دوسرے پیر صاحب کی نہیں کی جا سکتی۔ بیعت کے علاوہ دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ طالب ہونے کا ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں اور طالب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ظاہر مدنی چینل کے ناظرین بھی ظاہر تدبیر ہوتے ہیں، ویورز وغیرہ، تو یہ کیا اس کی حاجت اور ضرورت کے حوالے سے اس دور میں جس طرح کے حالات ہیں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیعت کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ بیعت مختلف امور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ اسلام پر، یعنی جو بیعت دین قبول کرنے کے لیے آتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر امور پر بھی، دیگر نیک کاموں پر بھی، کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے، عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور کے اوپر کہ یہ گناہ نہیں کریں گی، اس پر بیعت لی ہے۔ تو بیعت کا سلسلہ تو ہے پرانا، وہ صرف اسلام پر یا جہاد پر نہیں ہوتا تھا، وہ دیگر امور کے اوپر بھی بیعت لی جاتی تھی، پھر خلیفہ کی بیعت لی جاتی تھی، یہ سلسلے پرانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جو پیران عظام کا سلسلہ ہے وہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ان سے آگے یہ سلسلے چلے ہیں اور مختلف ذرائع سے یہ آگے پہنچے ہیں۔ اس کو سنت مرغوبہ، پسندیدہ طریقہ کہا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے۔ بیعت کرنے کا ایک اخروی فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ جو پیر ہوتا ہے وہ نظام میں بھی مفید ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر بھی مفید ہوتا ہے، وہ میزان عمل پر بھی مفید ہوگا، وہ پل صراط پر بھی فائدہ پہنچائے گا، حساب کتاب کے اندر بھی اس کے لیے فائدے کا سبب بنے گا۔ تو لہذا پیر بنانے کا اخروی فائدہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دنیا کی پریشانی بھی آسان فرمائے گا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ دیکھیں، پیر صاحب جن سے آپ نے بیعت کر لی، ان کے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر نئی کوئی چیز فرض و واجب نہیں ہو جاتی۔ صحیح کہ یہ کرنا آپ کے لیے فرض ہو گیا، یہ کرنا آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں ویسے ہی ہمارے پر فرض و واجب ہیں، وہ ہم نے کرنی ہے۔ بیعت کرنے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کا ایک سلسلہ، ایک تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بھی بن جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پیر کی روحانیت، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جو اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ملا کہ پیر کی اہمیت، اس کی ضرورت، اور موجودہ جو حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، ایک رہنما کی حاجت ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور اس میں شیخ طریقت اہل سنت الحمدللہ قادری اتاری سلسلے میں بیعت کراتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین اب تک کسی کے بھی مرید نہیں ہیں تو ان کو ہم مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ وہ قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں اہل سنت کا فیضان بھی ملے گا، اور مزید برکتیں آپ کو قبر و آخرت میں حاصل ہوں گی۔ جی مزید کال۔
سوال میرا یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا، چاہے جہری ہو یا سری ہو؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اثر سے پہلے اگر کوئی آدمی مسجد میں تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سنتوں کے سنتیں بھی ساتھ نیت کر سکتا ہے، یا تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد دو رکعتیں لگا پڑے اور اس کے بعد سنتیں پڑھے؟ اور اسی کے ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ اثر کے وقت جو ہے وہ قضا نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ جی مفتی ارس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت قرار دیا گیا ہے، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے اس کے اوپر، اور قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے کان لگا کر سنا جائے۔ تو جب امام قراءت کر رہا ہے اونچی آواز میں تو اس میں تو کسی صورت بھی قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر ظہر اور عصر میں امام قراءت کر رہا ہے تو اب حدیث پاک کا حکم ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اس طور پر بھی مقتدی اس کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں انٹر ہوا تو تحیۃ المسجد کے لیے الگ سے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہاں جاتے ہی وہ نیت کر لیتا ہے سنتیں پڑھنے کی تو سنتوں کے ساتھ اگر وہ تحیۃ المسجد کی نیت کر لے گا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ نیت نہ بھی کرے، جب وہ جاتے ہی سنتیں پڑھتا ہے تو اس میں تحیۃ المسجد بھی ساتھ ہو جاتے ہیں ادا۔ اور قضا نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو قضا نماز کے 3 اوقات جو ہے وہ منع ہے، جب سورج نکل رہا ہو یا زوال کا وقت ہو یا سورج جب غروب ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ قضا نماز کا پڑھنے کا وقت درست ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں عصر کے بعد مسجد میں نماز پڑھنا قضا یہ منع ہے کہ لوگ تشویش کا شکار ہوں گے کہ یار ابھی تو اس نے نماز پڑھی ہے، دوبارہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یا اگر لوگوں سے کہے گا کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں اپنے گناہ کا ایک اظہار ہے کہ میرے اوپر قضا نمازیں ہیں جن کی میں ادائیگی اب کر رہا ہوں۔ تو اس لیے فجر اور عصر کے بعد اپنے گھر جا کر چھپ کر نماز پڑھے، جب تک مکروہ وقت نہ آئے اس سے پہلے قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمیں اس کال کے اندر ہم سے 3 سوال پوچھے گئے تھے اور مفتی صاحب نے ہمیں تینوں کے جوابات عطا فرمائے۔ ایک تو امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے تھا، دوسرا تحیۃ المسجد کے حوالے سے تھا، اور تیسرا قضا نماز کے حوالے سے تھا۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ میرے والد صاحب نے 2006 میں ایک مکان فروخت کیا تھا 3 لاکھ کا، بعد میں 2007 میں فوت ہو جاتے ہیں۔ جب جو مکان فروخت کیا تھا اس میں کیونکہ کچھ میری سیل لگی ہوئی تھی، کافی دیر سے بیمار بھی تھے، والدین بھی بیمار تھے، کوئی اس میں خرچ ہو گئے۔ آج 3 لاکھ میں تو میری سسٹم کا حصہ بنتا کہ نہیں بنتا، میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ جی سعید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی انہوں نے سوال یہ کیا کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی مکان فروخت کیا تھا 3 لاکھ کا، اب وہ 3 لاکھ روپے استعمال بھی ہوئے، کچھ بیماری پہ بھی لگے۔ دیکھیں والد صاحب جب تک حیات تھے اور وہ رقم ان پہ خرچ ہوئی یا ان کی اجازت سے خرچ ہوتی رہی جی تو ظاہر ہے ان کی حیاتی میں تو اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا۔ ہاں ان کے انتقال کے وقت اب اس میں سے جو رقم باقی تھی وہ اب ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی، تو لہذا اگر ان کے انتقال کے وقت اس 3 لاکھ میں سے رقم جو باقی تھی وہ جو ہے اس میں جو ہے بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ وراثت کے حوالے سے ہمیں جواب ملا۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، یہ جو آج کل قسطوں کا کاروبار ہے، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے۔ کیا یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس طرح کا کاروبار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ وضاحت طلب مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی دیکھیے قسطوں کا کاروبار سود تو نہیں ہے، اس میں صورتیں ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کہاں کس انداز میں جائز ہے اور کس انداز میں ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے اس میں 1-2 شرطیں ایسی لگائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کاروبار یعنی وہ سودا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو پھر اس کے کرنے میں حرج نہیں۔
مثال کے طور پر جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لینے گئے فریج ہے مثال کے طور پر 40,000 روپے کا نقد کے اندر ملتا ہے اور ادھار میں قسطوں کے اندر وہ ملے گا 50,000 روپے کا. اب سودا طے ہو گیا کہ یہ ہم آپ سے 50,000 کا لے رہے ہیں اور ہر مہینے 5,000 کی قسط آپ کو دے دیں گے. یہاں تک اگر اس انداز میں سودا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ ادھار لے رہے ہیں اتنے مہینے کے اندر پیسے ہم آپ کو دے دیں گے, قسطیں بھی طے کر لی ہیں اس کے اندر. اب اگر وہ پہلے دے دیتا ہے زیادہ پیسے کر کے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا یہ ہے عمومی طور پر کہ ہمارے یہاں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ 50,000 کا ہم نے آپ سے لے لیا, اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی 5,000 والی ایک مہینے کی لیٹ ہوئی تو پھر آپ کو اتنے پیسے اس کے اتنے اوپر دینا پڑیں گے. اتنے دن اوپر ہو گئے یا اتنا وقت اوپر ہو گیا تو اتنے پیسے آپ نے اوپر دینے ہیں. یہ جو شرط لگائی جاتی ہے یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی وجہ سے یہ سودا کرنا پھر ٹھیک نہیں رہتا. اسی طرح بعض اوقات یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی قسط نہ دے سکے یا قسطیں دینے کی آپ کی استطاعت نہ رہی تو ہم یہ چیز جو ہے وہ آپ سے واپس لے لیں گے اور آپ کے پیسے بھی ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. یہ جو شرط لگائی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے. تو اس طرح اگر نہیں کیا جاتا, سمپل ایک سودا کیا جاتا ہے کہ جو چیز نقد لیتے تو وہ سستی ملتی اور قسطوں پر لینے کی وجہ سے وہ مہنگی مل رہی ہے, لیکن شرط جو قسطیں ہیں وہ بھی مقرر کر دی گئی ہیں اور وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہے, کسی طرح کی کوئی جہالت اس کے اندر نہیں ہے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. بس وقت مقرر ہونا چاہیے کہ آپ کو ہم 10 ماہ کے اندر اندر یہ قیمت ادا کر دیں گے اور اتنی کر کے ہم دیتے رہیں گے. جہاں تک رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس طرح کا ہونا یا تابعین کے دور میں, اصل اصول تو یہ شریعت مطہرہ کے موجود ہیں جو احادیث طیبہ سے ہی ماخوذ ہیں کہ کسی چیز کا مجہول نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو. ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, صحیح, کب دیں گے پتہ نہیں ہے, یا ہم آپ کو پیسے دے دیں گے کتنے دیں گے معلوم نہیں ہے. تو اس طرح کی جو جہالت ہوتی ہے یعنی معلوم نہیں ہوتا, یہ ٹھیک نہیں. تو یہ اصول تو معلوم ہے جو احادیث طیبہ سے ہی نکالا گیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس طرح کے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں. بخاری شریف کے اندر ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا گھر فروخت کرنے لگے تو انہوں نے دوسروں سے کہا کہ آپ یہ مکان لے لیں, یعنی پڑوسی جو تھے ان سے کہا کہ یہ مکان آپ خرید لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے 4,000 درہم دوں گا نجمن یعنی تھوڑے کر کے یہ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اتنے دینار مل رہے ہیں اور ایک ساتھ مل رہے ہیں. جو صحابی بیچنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے مل رہے ہیں اور ایک ساتھ مل رہے ہیں, لیکن میں آپ ہی کو بیچوں گا. اور وجہ اس کی یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بیان کیا تھا وہ پڑوسی کا بیان کیا تھا, تو اس لیے میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں, ورنہ مجھے مہنگا بھی جو ہے وہ بک رہا ہے اور ایک ساتھ جو ہے وہ قیمت مل رہی ہے. تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں تو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ تھوڑے کر کے پیسے یہ واپس تھوڑے پیسوں میں ایک طرح سے قسطوں والے انداز میں ہی پیسے انہوں نے ادا کی اور چیز کو انہوں نے خریدا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب نے قسطوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا, اور یہاں پر مفتی صاحب کے حوالے سے عرض کریں گے جو بھی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, یا بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں, تو بہتر تو یہی ہے کہ جب بھی یہ کاروبار شروع کیا جائے تو ابتداً دارالفتہ اہل سنت اگر قریب میں ہے, کوئی سنی عاشق رسول مفتی آپ کے قریب میں ہے, رابطہ ہے, تو ان سے آپ رابطہ کر کے پہلے معلومات کر لیں کہ یہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں اور اس انداز میں, تو اس کے اندر کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے. عموماً ہماری اس طرح کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں, لوگ چیزیں لے بھی لیتے ہیں, پھر بعد کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سودا ہی ناجائز تھا, تو یوں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اگر شرعی رہنمائی لے کر شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کام بھی جائز ہوگا اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی پھر انشاءاللہ ہمیں ملیں گی. جی اگلی کال لیں گے. میں سانگڑ سنگھ سے بول رہا ہوں, حاجی محمد یامین. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رشتہ داروں میں سے کس کو دی جا سکتی ہے, کون اس زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے, اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کہ اس کا مقصد کس نوعیت سے دی جا سکتی ہے, کہ وہ غریب ہونا یا اس کا کون سی اسلام میں اس کی شرائط ہے اس کو دینے کی, کس طریقے سے وہ حقدار بن سکتا ہے زکوٰۃ کا. جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں تو اصول یہ ہے کہ بندہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا. اصول و فروع سے مراد ہے کہ اپنے والدین, اور اپنے فروع سے مراد ہے کہ اپنی اولاد, پوتے, نواسے, یہ درد یہاں تک. البتہ اپنے بہن بھائی, اپنے ماموں, اپنے چچا, اپنا داماد یا اور اپنے قریبی جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا
اور وہ غریب ہو. غریب سے مراد یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر ہو جس کے پاس موجودہ دور میں سارے 52 تولے چاندی جتنی مالیت کے کوئی اسباب وغیرہ نہ ہو, حاجت اصلیہ سے زائد, یعنی کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کے پاس ایسا نہ ہو, یا کوئی اس نے پیسے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے جو تقریباً 35-40 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو ایسے بندے جتنا قریبی ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا غیروں کی نسبت یا دور کے عزیزوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو کہا گیا کہ اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوتی جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو دے. تو اپنوں میں سے جتنا قریب ہوگا اصول یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے, کہ اس میں صلہ رحمی ہے. جو افضل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ صلہ رحمی ہے کہ اس کی مدد بھی کر رہا ہے اور اپنے رشتوں کو مضبوط بھی کر رہا ہے. جی جواب ملا. اور واقعی یہ دیکھا بھی جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ مارکیٹوں میں اطراف کے اندر خیراتیں کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور قریبی رشتہ دار بیچارے وہ محتاج بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. تو صلہ رحمی کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہمیں مل گیا کہ اگر قریبی رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ دیں گے تو یوں 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور ساتھ صلہ رحمی کا جو ایک ہے اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ابتداً پہلے قریب بھی دیکھ لیا جائے اپنے خاندان میں, پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر پڑوسی اور پھر جو ایک شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کیا جائے. یعنی حدیث پاک جو مفتی صاحب نے بیان کی ہے تو اس میں بھی اسی بات کی ترغیب ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے, دگنا ثواب ملے. بلکہ ایک روایت کے اندر تو جو صدقے کی فضیلت آئی کہ سب سے بہتر جو صدقہ دینا ہے وہ اس رشتہ دار کو دینا ہے کہ جو ناراض ہو, جس کے دل کے اندر کینہ ہو, اس کو دیا جائے. البتہ اگر جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث بیان کی ہے تو اس میں ترغیب ہے, ڈرایا گیا ہے کہ آپ قریبی رشتہ دار کو دیکھ نہیں رہے, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ نہیں رہے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے, اور پھر آپ دوسروں کو دے رہے ہیں, تو فرض زکوٰۃ تو ساقط ہو گیا آپ کا, زکوٰۃ ادا یوں ہو گئی کہ آپ کے اوپر سے فرض اتر گیا. لیکن اس میں ڈرایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی نہ ہو, کہ آپ نے زکوٰۃ دی اور جو قریبی لوگ تھے جن کو آپ کو دینا چاہیے تھا ان کو پہلے دیتے آپ, اور آپ دوسرے مقام پہ پہنچا رہے. صحیح. تو اس لیے سب سے پہلے جو درجہ ہے جیسا کہ بیان کیا مفتی صاحب نے وہ یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار, جتنا قریبی رشتہ دار جن کو لگتی ہے زکوٰۃ ان کو ادا کریں. ماشاءاللہ. مزید وضاحت ہو گئی اس حوالے سے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انداز کیا ہونا چاہیے. جی اگلی کال. محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرقیہ مہراباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر بزرگان دین کی مزارات کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں تو لوگ وہاں پر جائے نماز, جو مصلی کی جائے نماز ہوتی ہے وہ رکھ کر جاتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے ثواب حاصل ہوگا, اور اسی طرح مساجد جو الگ سے مساجد ہوتی ہے ان میں بھی رکھ کر جاتے ہیں. تو یہ مصلی کی جو جائے نماز ہوتی ہے یہ کافی تعداد میں ہو جاتی ہیں, جو بھی آتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے. تو وہاں سے تبرکاً یا ثواب کے لیے کوئی بندہ اگر جائے نماز لے کر گھر میں آ جاتا ہے تو کیا وہ اس پر نماز پڑھنا یا وہاں سے اٹھانا جائز ہے؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دی. جی کیا فرمائیں گے سعید بھائی؟ جس طرح پہلے سوال کا جواب دیا تھا کہ وہ مسجد کے اندر قرآن پاک کوئی گھر لے جائے, اسی طرح مسجد پر بھی لوگ جا نماز وقف کرتے ہیں, صحیح, مسجد میں دیتے ہیں اس لیے کہ تاکہ لوگ اس پہ نماز پڑھیں. امام صاحب, مؤذن صاحب وغیرہ کے لیے دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسی طرح انہوں نے مزارات کی مثالیں دی ہیں, وہاں پہ جائے نماز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ وہیں کے لیے دی جاتی ہیں. تو اس کو جو ہے گھر نہیں لے جا سکتے. صحیح. جو چیز جس کام کے لیے وقف کی گئی اگر وقف نہ بھی ہو لیکن دینے والے نے جس کام کے لیے دی ہے اس کو اسی مصرف میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے ہٹ کر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لہذا ایسی جگہوں سے جا نماز گھر میں ہرگز نہیں لا سکتے. تبرک لینا چاہ رہے جی, تبرک لانا چاہ رہے ہیں, تبرک بناتے نا, تبرک بنا رہے ہیں تو اپنی کوئی چیز اس کو تبرک بنا لیں, غیر کی چیز کو اس طرح تبرک نہیں بنا سکتے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لا کے رکھ دیں, وہ اٹھا لیں ادلا بدلا؟ جی نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. ایسا بھی نہیں کر سکتے نا؟ ایسا نہیں. ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ جا کے رکھ دیں اور نیت وہاں وقف کرنے یا دینے کی نہ ہو کہ کچھ عرصے تک ہو, پھر بعد میں لے لوں گا اپنی یہ چیز, تو یہ ہو سکتا ہے. صحیح.
लेकिन इसमें एहतियात जरूरी होगी, मना दे वो लोगों को, गवाह बता दे कि ऐसा ना हो कि वो उठा के ला रहा और लोग मस्जिद की दरी चोर बोल रहे हो, उसको नमाज चोर बोल रहे हो, तो ये एहतियात जरूरी है, बदगुमानी के अंदर लोग मुब्तला हो जाए। तो यूं वैसे बहरहाल तबरुक और चीजों के जरिए भी हासिल हो सकता है, जरूरी नहीं कि जाए नमाज के जरिए हासिल किया जाए। सही। अभी जो बेअत की बात चली थी हमारी पीरी मुरीदी के हवाले से कि शजरे की हकीकत क्या होती है, और फिर ये भी देखा जाता है कि कब्र में भी उसको रखा जाता है उस मुरीद की, क्या फरमाएंगे? देखिए, शजरा उमूमी तौर पर 2-3 तरह के वज़ाइफ पर मुश्तमिल होता है। एक उमूमी वज़ाइफ होते हैं कि जो चाहे वो पढ़ सकता है, ठीक है, और इसमें जो दूसरी होती है कैटेगरी इसी उमूमी के अंदर, वो होती है अहादीस तय्यबा से साबित जो वज़ाइफ होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे शजरा कादरिया अत्तारिया के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे वज़ाइफ जो हैं वो वही हैं कि जो अहादीस तय्यबा से साबित हैं, वो नकल किए गए हैं। तो वो तो जाहिर है कि हर एक उसको पढ़ सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हैं, तो हर एक के लिए वो उमूमी तौर पर होते हैं। और बाज़ वज़ाइफ उसमें वो होते हैं कि जिसमें हर एक को, हर सुन्नी को उसकी इजाजत दी गई होती है। जैसे अल वज़ीफ़तुल करीमा है, ठीक है, उसके वजीफे हर सुन्नी को इजाजत दी गई कि वो उसको पढ़ सकता है। अच्छा, बाज़ वजीफे होते हैं कि जो तजरिबात के जरिए हासिल होते हैं, ठीक है, यानी कोई शख्स, जैसे दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के जो खवास मालूम होते हैं कि भाई इस दवाई के अंदर ये फायदा है, इसके साथ इसको मिलाएं तो फिर ये इस मर्ज के लिए जो है वो मुफीद हो जाएगी, इसका इससे फायदा हासिल होगा। तो इसी तरह जो औलिया अल्लाह होते हैं, इनके सामने ये जो वज़ाइफ होते हैं बसा औकात तो खुद अपनी खासियत बयान कर देते हैं, और बसा औकात तजर्बे के जरिए इनको पता चलता है कि भाई इतनी दफा पढ़ा तो इसकी वजह से ये परेशानी, ये मुसीबत दूर हो जाती है। तो फिर वो बाज़ औकात तो इसके लिए शराइत मुकर्रर करते हैं कि जो इस शर्त पर होगा वो इसको पढ़े, और बाज़ औकात वो हर एक को इसकी इजाजत देते हैं। तो शजरे में इस तरह के औरादो वज़ाइफ, ये हर तरह के औरादो वज़ाइफ होते हैं। बाज़ वो होते हैं कि जिसमें बाकायदा तखरीज उसकी लिखी होगी कि ये अहादीस तय्यबा से साबित है, तो उसे जाहिर सी बात हर कोई पढ़ सकता है। बाज़ वाज़े होते हैं कि उसके शुरू में लिखा होता है कि ये हर कोई पढ़ सकता है, तो उसे हर कोई पढ़ सकता है। तो यूं शजरे के अंदर वज़ाइफ दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ परेशानियों के लिए, आसानियों के लिए, कि परेशानियां दूर हो जाएं, आसानियां आ जाएं, और इसी तरह हमारी हिफाजत हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं उस पर अमल हो। ये चीजें शजरे के अंदर रखी जाती हैं। और जो तबरुक के तौर पर कब्र में रखना, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके ऊपर इमाम अहले सुन्नत का रिसाला अल हर्फुल हसन के नाम से, उसमें अपने तफसील के साथ जो है इन उमूर को बयान किया है कि ये चीजें रखना ये कदीम बुजुर्गों से साबित है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी तबरुक वाली चीजें अपनी कब्रों के अंदर रखा करते थे। सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा वसीयत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाखून उनके पास थे, तो वो उनकी आंखों पर रखे गए, उनके पास रखे गए। तो इस तरह और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से भी ये बातें साबित हैं, तो रखने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता उसकी एहतियात ये है कि ताक बनाया जाए, और ताक बनाकर यानी किबले की रुख, जो चेहरा रखते हैं, जिस तरफ मुंह करते हैं उसी तरफ आप ताक बनाए, एक खिड़की सी बनाए, और उसके अंदर वो शजरा आप रख दीजिए। माशाल्लाह, शजरे के हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारा हमें जवाब अता फरमाया। इसको पढ़ने के हवाले से भी फरमाया, कब्र में रखने के हवाले से भी इस हवाले से इरशाद फरमाया। जी, मजीद कॉल लेंगे हम। ये मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि सही नमाज किस तरीके से पढ़े कि हमारी कबूल हो जाए। जी अनस भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? सही नमाज, सवाल तो बड़ा प्यारा है कि किस तरह पढ़ी जाए कि कबूल हो जाए। तो उसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है उस तरह पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। जितने फराइज और वाजिबात हैं उनको सही तरीके से समझकर अदा करे, और उसके साथ साथ सुन्नतें और जो मुस्तहबात हैं उनको भी बजा लाए, और नमाज में अपना ध्यान पूरे का पूरा नमाज ही में रखे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वो नमाज होगी कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा जवाब मिला। अल्लाह ताला हम सबको नमाज शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जो उसके अहकाम है पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कोर्स करवाया जाता है, 7 दिन का ये कोर्स हुआ करता है। तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि ज़रूरी जो बातें नमाज के हवाले से हैं वो बताती जाएं, ताकि आने वाला कोर्स करने वाले को नमाज का कुछ न कुछ वो इस तरह मार्फत और ये मालूमात हासिल हो जाए। तो मदी शहर के नाज़रीन, आप जहाँ रहते हैं, दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ फैज़ान मदीना के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह
دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ رابطہ کریں, نماز کورس کریں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کی کوشش فرمائیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم لیس وغیرہ کا کام کرتے ہیں, جیسے زری کا کام بھی کہا جاتا ہے, ہمیں اس میں چمک وغیرہ ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے, تو کیا اسے بغیر دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں سعید بھائی؟ دیکھیں, اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نگہداشت اور دیکھ بھال میں دقت ہو اور کمال احتیاط کے بعد پھر بھی وہ لگی رہ جائیں جی اور دھیان نہ ہو, نماز پڑھ لیں, تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی, لیکن جب معلوم ہو یا نماز سے پہلے ہی معلوم ہو کہ یہ لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا, تو پھر اس کو ہٹانا ضروری ہوگا, اس کو ہٹا کر اس پانی وہاں بہانا ضروری ہوگا. البتہ ایسا ہوا انہوں نے احتیاط کی اور وضو وغیرہ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد ظاہر ہوا کہ یار یہ فلاں جگہ پر اعضائے وضو پر جو ہے یہ لگی رہ گئی ہے, تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, البتہ پھر اس کو چھڑا کر اس پر پانی بہانا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد کفریہ کلمہ کہہ دے اور اسے سمجھانے کے باوجود بھی وہ توبہ نہ کرے اور تجدید ایمان نہ کرے, تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی بیوی پر کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بیوی اسے چھوڑ دے یا اسی کے ساتھ رہے؟ جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, کفریہ کلمہ کیسا کہا ہے وہ دیکھا جائے گا. اگر تو ایسا کفریہ کلمہ کا ہے جو سری ہے, یعنی اس میں ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہے, جس کو التزام کفر کہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. ٹھیک ہے, اور اس پر کلمہ پڑھنا, تجدید ایمان کرنا, تجدید نکاح کرنا یہ ضروری ہے, لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور نکاح کی تجدید یعنی رینیو کرے اس کو. اور اگر کلمہ کفر ایسا بولا ہے کہ جس کو لزوم کفر کہا جاتا ہے, یعنی واضح طور پر وہ کفر نہیں ہے, کسی ضروریات دینی میں سے کسی ضرورت کا انکار نہیں ہو رہا, نماز روزے کا انکار نہیں کیا, اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں کی, یعنی جس کو ضروریات دین بولتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرایا گیا, جس کو اصطلاح میں لزوم کفر بولتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اس بندے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے گا, نکاح کی تجدید کرے گا, دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ اس کے نکاح کی تجدید یہ کی جائے گی, رینیو کیا جائے گا. تو اس کو سمجھایا جائے اور بیوی پر بھی لازم ہے کہ اسے سمجھائے, اور جب تک وہ نہیں توبہ کرتا تو اپنے آپ کو اس سے بچا کے وہ رکھے گی, البتہ کسی اور مقام پہ یہ نکاح نہیں کر سکتی. اس حوالے سے بھی ہم عرض کریں کہ ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, امیر اہل سنت کی بہت پیاری یہ تصنیف ہے, کوشش کر کے اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں آپ کو سینکڑوں اس طرح کے یعنی الفاظ جو کلمات کفر ہوتے ہیں وہ ملیں گے, معلومات حاصل ہوگی, تو لہٰذا اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش فرمائیں. جی مزید کال لیں گے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا مسجد کی کوئی چیز جو ہے وہ کرائے پہ دے کے اس کا جو فنڈ ہے وہ مسجد میں جمع کرا سکتے ہیں؟ جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی شرعی طور پر تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے مسجد کا اسپیکر ہے یا مسجد کا پانی یا گیس, یہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو فری میں بھی دے دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ آج چلو اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے دے دینا. یہ شرعی طور پر ناجائز و حرام ہے کہ مسجد کی چیز جو ہوتی ہے یہ ایک کرائے کے پر دینے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ مسجد کے استعمال کے لیے خاص ہوتی ہے. البتہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی بندے نے مسجد کو وقف اس طور پر کی ہے کہ یہ صرف اور صرف مسجد کے لیے اس طور پر ہے کہ اس کو کرائے پر دیا جائے اور اس کا کرایہ مسجد پر خرچ کیا جائے. جیسے دکانیں ہوتی ہیں مسجد کی کہ بندہ جب وقف کرتا ہے تو نیچے دکان بنا دیتا ہے اور یہ نیت ہوتی ہے کہ اس دکانوں کا کرایہ اس مسجد کے اوپر لگے, یا کوئی سیڑھی وغیرہ لا کر مسجد میں رکھ دیتا ہے کہ لوگ اس کو لے جائیں اور اس کا کرایہ مسجد میں دیتے رہیں. تو یہ ایک صورت الگ ہے. اس کے علاوہ جو چیز مسجد کی ہے, جو مسجد کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے اور لوگ مسجد ہی کے لیے دیتے ہیں, اس کو کسی صورت بھی کرائے پر نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا یہ جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ والے گھر کے پاس بجلی یا گیس نہیں ہے تو یہ بجلی مسجد والے دے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا بل تم دے دینا, تھوڑا ہم دے دیں گے. یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعی طور پر بھی یہ ناجائز و حرام ہے. جی مدی چل کے ناظم مسجد کی جو اشیاء ہوا کرتی ہے اس حوالے سے ہمیں مزید معلومات حاصل ہو رہی ہے
کہ اس کے استعمال کے حوالے سے کیا احکام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سے ہم قرآن اپنے گھر پہ لے جائیں، پانی بھر کر لے جائیں، اس طرح کی چیزیں اپنے تئیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کے احکام ہیں باقاعدہ ایک ایک قطرے کے حوالے سے. تو یہ مدی چینل کی برکتیں ہیں کہ ہم گھر بیٹھے یہ مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں، ایک مزید ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. 18 کنال زمین ہے وہ صحیح بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 5 بھائیوں اور 3 بہنوں میں کس طرح تقسیم ہوگی یہ زمین؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اتنی وضاحت کے بعد ایک تو وضاحت مکمل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ویسے ایک قاعدہ ہم بتا دیں گے کہ بھائی بہنوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ وراثت کے مسئلے کے حوالے سے کئی تفسیر ہوتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کس کی وراثت ہے، اس کا انتقال کب ہوا تھا. عمومی طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھائی بہن ہی وارث یا بیٹا بیٹی ہی وارث ہوتے ہیں. اگر مرحوم میت جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کے والدین میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو وہ بھی وارث ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ورثہ کی جب تک مکمل تفصیل نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ ہر ایک کا حصہ کامل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصول یہ ہے بیٹا بیٹی کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے. یعنی بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ 5 بھائی اور 3 بہنیں ہیں تو یہ 13 حصے ہو گئے. ہر بھائی کے 2 حصے ہو گئے، ہر بہن کا 1 حصہ. یعنی اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو، جو تفسیر میں نے بتائی ہے یہی ہوں تو 13 حصوں میں ان میں تقسیم کیا جائے گا. ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصہ ملے گا. ٹھیک جی. مزید کال. میں سید اسد اللہ گیلانی. میرے 2 سوال ہیں. اگر عمرے پر جب کوئی شخص پہلی بار گیا اور اس نے احرام پاکستان سے نہیں باندھا، جدہ جا کر باندھا، اس بارے میں مکمل شرعی جواب ارشاد فرمائے کہ دم واجب ہوا کہ نہیں. اور میرا دوسرا سوال ہے، اگر کوئی غصے کی حالت میں قرآن کی قسم کھائے کہ میرے جنازے کو نہ کاندھا دینا، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی مفتی حسن صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، پہلا سوال جو احرام کے حوالے سے کیا کہ جدہ جا کے باندھا، تو جدہ یہ میقات کے اندر ہے. جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے جس کو آفاقی کہا جاتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ میقات سے پہلے احرام باندھ لے گا. یعنی جو احرام کی چادریں، احرام اصل نام تو نیت کا اور اس کے ساتھ تلبیہ کہنے کا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک، یا اس کے قائم مقام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو کپڑے ہوتے ہیں یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ بندہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. ہمارے یہاں 2 چادریں جو ہوتی ہیں اس کو عام طور پہ احرام یہ بولا جاتا ہے. تو بندے پر لازم ہے کہ میقات کے آنے سے پہلے وہ احرام کی نیت کرے گا. اگر کوئی شخص جو باہر سے آ رہا ہے اور اس کا ارادہ حرم میں جانے کا ہے تو اس صورت میں اگر اس نے میقات کو کراس کیا بغیر احرام کے تو اس پر دم لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جدہ پہنچ گیا اور اس پر اب تھا یہ کہ دم تو لازم ہو گیا. صحیح. اب یا تو یہ دم دے گا یا پھر اس پر لازم ہوگا کہ واپس میقات پر جائے. صحیح. میقات پر جا کے وہاں سے احرام بن کے آئے گا تو اس کے اوپر دم ساقط ہو جائے گا. اگر یہ میقات میں نہیں گیا اور جدہ سے ہی آگے چلا گیا یا وہاں سے احرام باندھ لیا تو اس کے اوپر دم لازم ہو گیا، اب اس کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہ اصل میں یہ ایک کوئی قسم نہیں ہے اس طریقے سے کہ میں تمہیں قرآن کی قسم دیتا ہوں یا قرآن کی قسم دیتی ہوں کہ تم فلاں کام کسی کو نہیں کرنے دینا. تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ قسم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. صحیح. تو وہ پھر اس کے احکام ہوں گے. اور بہرحال اس طرح کی قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن اس نے اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اس کی قسم کھانے سے اس کے اپنے اوپر جو ہے وہ قسم لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہ ہوتا نا کہ میں قسم کھاتا ہوں یا قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، یہ کام نہیں کرنے دوں گی، یا یہ کام کروں گی، یہ کروں گا، اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قسم کے جو احکام ہوتے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. اچھا، تو بعض اوقات خاندانوں میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ میت موت یہ سب سے وہ اس طرح اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں، تو کیا فرمائیں؟ ایسی بات ہے، بالکل غلط بات ہے اس طرح کرنا. اور مسلمان کا شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد دلوں کا آپس میں ملانا ہے کہ دل آپس میں ملے ہوئے رہیں. اب اس طرح کی گفتگو کرنا کہ میری میت جو ہوگی، جنازہ جو ہوگا، اس کو فلاں کو کندھا نہیں دینے دینا، یہ تو بالکل ایک عجیب غصے کی کیفیت اور
عداوت اور کینے کی کیفیت ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ سامنے والے سے ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ بندہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے جو ہے وہ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. اول تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کیفیت کے اندر آپ کا انتقال ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو کندھا نہ دینے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دے، یا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور وہ آپ کے کندھے جنازے کو کندھا دے تو نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کے لیے آخرت کا فائدہ ہو جائے. تو ایسی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت اگر پیش آئے تو وہ پیش آئے عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، کہ سامنے شخص ایسا ہے کہ جس کا نظریہ اور عقیدہ ہے اسلام کے مخالف، جو سنیت کے مخالف عقیدہ ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو میرے جنازے کا کندھا نہیں دینے دینا، تو پھر ٹھیک ہوتی بات. جی مدی چل کے ناظرین مزید کورس لیں گے. حضور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، ہم نے مدنی چینل پہ نائل پاک کی زیارت کی تھی تو ہم نے اس کی تصویریں لی تھی، تو کیا ہم اس تصویر کا پرنٹ نکال کے اس سے ہم برکات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں وہ پرنٹ لگا سکتے ہیں؟ اور کیا اس نائل پاک کے پرنٹ کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے ہمارے انس بھائی؟ دیکھیں، اگر تو اس تصویر میں کوئی بھی ساتھ شخصیت کوئی نہیں ہے، صرف نال شریف ہی ہے، تو اس کو برکت کے طور پر رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کو اس طور پر نہ رکھا جائے کہ قرآن پاک سے بھی اوپر ہو، یا اس کے اوپر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے، کیونکہ یہ حقیقی نال کی تصویر ہے. عام طور پر یہ جو شبہ پڑتا ہے نا کہ یہ نال شریف جو ہے اس کے اوپر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو اجازت دی گئی ہے وہ نقش نال کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نام لکھ لیں تو حرج نہیں، لیکن اگر حقیقی نال شریف کی تصویر ہے تو اس کے اوپر نام وغیرہ لکھنے کی ممانعت کی جاتی ہے. تو یہ جو نال شریف دکھایا گیا تھا تو یہ ایک حقیقی طور پر جو نال شریف کی تصویر تھی وہ تھی، تو جس کو عام طور پر ہم اپنے گھر میں برکت کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کے اوپر رکھنا یا اس کے اوپر یا نیچے کوئی دینی عبارت وغیرہ لکھنا یہ منع ہوگا. جی مزید کال لیں گے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ دودھ کا ڈبے آتے ہیں اور اس پہ نام لکھا ہوا تھا، تو کیا یہ نیچے جو پڑے ہوتے ہیں، ایک اسلام بھائی نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کا نام یہ نیچے ہے، اس کو اٹھا کر اوپر رکھو، اس کا جواب بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ تحریر ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح جی دیکھیں، اگر تو تمام حروف کا کرنا چاہیے اور جو مقدس نام ہو تو اس میں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. اس طرح جو ہے وہ اسے نہیں پھینکنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا دودھ کے ڈبے کی مثال دی، یا کسی بھی چیز میں یہ شاپر وغیرہ میں اس طرح کے مقدس نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو انہیں ایسی بے ادبی والی جگہ اس طرح جو ہے نہیں پھینکنا چاہیے، کہ عرفاً اس کو بے ادبی ہی سمجھا جاتا ہے. اور ویسے بھی حکم یہ کہ تمام حروف کا ادب ہی کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، آپ اس سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ حرج میں آدمی مبتلا ہو، جس طرح کے کیفیات روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں یا اپنے میدان عرفات جاتے ہوئے جب پیدل سفر ہو تو ظاہر سبیلیں وغیرہ بھی لگتی ہیں اور جس طرح کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں آدمی حرج میں مبتلا ہو جائے کیا؟ دیکھیں، بیان تو فرما دیا مفتی صاحب نے. جی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نام لکھا ہوتا ہے وہ زبان اور نام کے اعتبار سے اس کا حکم تھوڑا سخت اور ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح. اب مثال کے طور پہ واضح طور پر اس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ بھئی اس کو اٹھایا جائے، اس کو سائڈ پر رکھا جائے. لیکن بندہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک حد تک مکلف ہے ایک چیز کا. اب وہ میدان عرفات میں جا رہا ہے، جیسے میدان عرفات سے وہ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں بعض اوقات پیدل، تو پھر اس میں تو جگہ جگہ یہ چیزیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرتے نہیں ہیں. تو اب وہ جس حد تک اس کے لیے ممکن ہے وہ کرے. باقی اب ہم اس کو یہ کہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو اس بنیاد پر وہ گناہگار ہوا، ایسا نہیں کہا جائے گا. پھر بعض اوقات زبانیں دوسری ہوتی ہیں، تو جو عربی زبان کا احترام ہے، مقدس الفاظ کا احترام ہے، وہ دوسری زبانوں میں تو ہر حرف کا احترام تو ہے، لیکن وہ والا احترام نہیں ہے کہ جو عربی زبان کا یا مقدس الفاظ کا ہوتا ہے. لیکن بہرحال حتی الامکان بندے کو کوشش یہی کرنی چاہیے، جیسا کہ بیان کیا گیا، کہ اول تو پھینکنا تو چاہیے نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر پھینکا ہوا ہے تو جتنا ممکن ہو اس کو
किसी ऊंची जगह पर रख देना चाहिए। इंशाल्लाह इसके फ़वाइद बहुत हासिल होंगे, बरक़ात इसकी हासिल होंगी। वैसे जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल चीज़ें आ रही हैं पैकिंग में, तो उसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश और अरबी तो मतलब लाजमी होती है, हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो डस्टबिन के अंदर ज़ाहिर उसको फेंका जाता है, तो क्या इसके लिए हम एहतियात करें अपने घरों के अंदर? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तो बाकायदा आपने मदनी मुज़ाकरे में फरमाया था कि मेरे घर में तो थैला है मौजूद। सही। मेरी तो जितनी तहरीरें इस तरह की होती है ना, उसको ठंडा करने ही की तरकीब होती है कि थैला रखा हुआ है, उसके अंदर वो डाल देते हैं और जब भर गया तो वो ठंडा करवा दिया। जी, अगली कॉल लेंगे। जी, अर्ज ये है, मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ दिन पहले किताब में एक मुतालिया किया था जिसमें आया था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौज़िन रसूल थे 3, जिनमें मशहूर और मारूफ हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब किसी अजान से पहले सलात वगैरह नहीं पढ़ी, बगैर सलात की अजान दी, जबकि हमारे अइम्मा हजरात जो हैं वो कहते हैं कि सलात पढ़ के अजान दी जाए। इसके बारे में मुफ्तियान कराम से सवाल पूछना है। जी जी, क्या फरमाएंगे? जी, पहले तो मालूमात ही दुरुस्त कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौज़िन थे वो 3 नहीं, जो मारूफ हैं वो 5 हैं। ठीक है। और बाज़ उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक इनकी तादाद 8 है। ठीक है। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या दीगर जो मुअज़्ज़िनीन रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, अजान से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ते थे, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस सुनन नबी दाऊद वगैरह के अंदर मौजूद है कि वो जब भी अजान देने के लिए फजर के लिए ऊपर जाते तो उससे पहले कलिमात पढ़ा करते थे, दुआएं पढ़ा करते थे, हमेशा उसे पढ़ा करते थे। तो अव्वल तो वो पढ़ा करते थे, अगरचे दुरूद पाक ना हो लेकिन दीगर कलिमात तो मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि असल चीज़ ये है कि जो चीज़ बुरी होती है, नया काम जो बुरा होता है वो होता है कि जिसकी वजह से किसी सुन्नत को उठा लिया जाए, यानी सुन्नत उठ जाए या सुन्नत के अंदर तगय्युर तबद्दुल तब्दीली आ जाए, तो वो चीज़ ममनू होती है। अगर सुन्नत में किसी तरह की तब्दीली नहीं आ रही, तगय्युर नहीं आ रहा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं हुआ करता। इसकी एक मिसाल मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि एक शख्स को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा कि दुरूद पाक तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सिखाया नहीं है। सही। अब देखें इसमें क्या हुआ, असल था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये कहा जाता, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ा, यानी सुन्नत के अंदर तब्दीली आ गई। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मुझे हमें इस तरीके से नहीं सिखाया गया। लेकिन शोअबुल ईमान के अंदर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की 2 हदीसें लेकर आए, जिसमें एक शख्स को छींक आई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, तो फरमाया कि तूने बुखल क्यों किया, तो आगे वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ता, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ता। सही। तो इसको पूरा कर लेता, तो तमाम कर लेता इसको। अब देखें कि सुन्नत पूरी हो चुकी, अब इसके बाद कुछ कलिमात का इजाफा हुआ, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उससे मना नहीं फरमा रहे, कि फरमा रहे कि ये पढ़ना चाहिए था, तुमने ये पढ़ा क्यों नहीं, वहां चूंकि सुन्नत में तब्दीली आ रही थी। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, जो तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये जो पूरा तलबिया है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि कितना है। सही। लेकिन यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद गिरामी, दोनों का तलबिया मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि वो इससे आगे अल्फाज बोला करते थे। ये अल्फाज पढ़े, इसके बाद मजीद तलबिया के अल्फाज बोलते थे। वजह क्या कि जो कलिमात पढ़े थे वो सुन्नत की अदायगी हुई, उसके आगे जो कलिमात पढ़े हैं उसकी वजह से सुन्नत के अंदर किसी तरह की तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, सुन्नत के अंदर किसी तरह का तगय्युर वाक़ई नहीं हो रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तलबिया पढ़ने के बाद मजीद आगे अल्फाज बोला करते थे, जो तबक़ात कुबरा के अंदर मौजूद है, मुस्नद इसहाक बिन राहुया के अंदर मौजूद है, तो ये अल्फाज वो बोला करते थे। अब इससे बिल्कुल कायदा और ज़ाब्ता वाज़े हो जाता है कि असल चीज़ जो है, जो जायद की जा रही है, उसकी वजह से सुन्नत के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, सुन्नत उठ जाती है, तो उससे मना किया जाएगा कि भाई ये आपने जो शरीयत का तकाजा था उसको खत्म कर दिया, मकसद शरीयत को खत्म कर दिया। लेकिन अगर सुन्नत में तब्दीली नहीं आ रही तो यही चीज सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से
साबित होती है। तो अब आप अजान पर आ जाएं। तो अजान के अंदर अगर कोई किसी चीज का इजाफा कर देता है, अल्लाह अकबर को 4 की जगह 6 दफा बोलना शुरू कर देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ने का है उसके अंदर वहदहु ला शरीका लहू ये पढ़ना शुरू कर देता है, या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुहु और ये सारा पढ़ना शुरू कर देता है, तो जाहिर है कि इसने अजान के अंदर एक तब्दीली वाक़ई कर दी, इससे मना किया जाएगा। लेकिन अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ने में कोई अजान के अंदर तब्दीली नहीं आती, ना कोई इसको अजान का हिस्सा समझता है, बल्कि हमारे उलमा वाज़ेह तौर पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि जब कोई दुरूद पाक पढ़े तो वो कुछ वक्फा दे दे या ऐसी आवाज में पढ़े कि जिसके जरिए पता चल जाए कि ये अजान का हिस्सा नहीं है। सही, तो कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, लिहाजा इसके पढ़ने में कोई मसला नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारे काम थे जो उन्होंने नहीं किए लेकिन हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं। हमारा बिदअत के ऊपर पूरे 3 सिलसिले मौजूद हैं, उसके अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर से लेकर जो बाद के उलमा हैं उन्होंने कौन कौन से नए काम ईजाद किए जो दीनी काम थे और जो कि सुन्नत उससे मुर्तफे नहीं होती थी, सुन्नत उठती नहीं थी, तो उसको उलमा ने मुस्तहसन करार दिया। और ये चीजें अहादीस तय्यबा से साबित हैं। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हदीस की रावियां हैं, आप फरमाती हैं कि मन अहदस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, जो हमारे इस दीन के अंदर ऐसा काम ईजाद करेगा कि जो इसमें से नहीं है वो मरदूद है। मा लैसा मिनहु, जो इसमें से नहीं है, अगर वो इसी से ताल्लुक रखता है, उससे कोई दीन के मामले के अंदर फर्क नहीं पड़ता, तो वो करने में हर्ज नहीं। यही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चाश की नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं, लेकिन मैं चाश की नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह, ठीक है। अब उसकी फिर अलग अलग तौजीहात उलमा ने की हैं कि इसका माना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है। और बहुत सारी चीजें हैं, मशहूर हमारे मिसाल दी जाती है तरावी की कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी बाकायदा इसको रिवाज दिया और फरमाया कि निअमतिल बिदअतु हादिही, कि ये बहुत अच्छी बिदअत है, बहुत अच्छा काम है। अज़ान सानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, सिद्दीक़ अकबर के दौर में नहीं थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में नहीं थी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर में नहीं थी, बाद में जाके इजाद हुई जुमे की अज़ान सानी, लेकिन तमाम ने इसको कबूल किया। माशाल्लाह, बहुत तफसील से हमें इस हवाले से जवाब मिल गया कि अजान से पहले दुरूद पाक का पढ़ना, इसका शरई हुक्म क्या है। मुफ्ती साहब ने मुख्तलिफ मिसालों से इसको समझाने की कोशिश की कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई हरज नहीं, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। जी, अगली कॉल लेंगे। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कई घरों में गैस के मीटर लगे होते हैं या बिजली वगैरह के, तो साथ वाले घर में नहीं होता, या मिसाल के तौर पर वो मकान बना रहे हैं या उनका भी मीटर नहीं लगा, तो एक दूसरे से ये शेयरिंग कर लेते हैं बिजली गैस की, तो आपस में बिल आधा आधा होता है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? जी अनस भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? देखें, ये एक अमल ऐसा है कि जो गैर कानूनी है, तो जो अमल गैर कानूनी हो उसको शरअन भी मना किया जाता है। दूसरी, इस अमल में ये खराबी है कि बिल आधा आधा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गैस भी आधी आधी ही इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि एक बंदा जो है उसने कम गैस इस्तेमाल की है, दूसरे ने ज्यादा की है, लेकिन वो मजबूरन बिल आधा देगा, तो ये इसके साथ ज्यादती होगी और उसके लिए जायज नहीं होगा कि इसको मजबूर करे कि तुम आधा दो। फिर ये होता है कि बाज़ दफा एक बंदा जब वो बिल नहीं जमा करवाता, वो भाग जाता है, तो फिर ये लड़ाई झगड़े का भी बाइस होता है कि तुमने बिल क्यों नहीं दिया। तो इन सब सूरतों से बचना ही बेहतर है। अलबत्ता आजमाइश जरूर होती है कि जब किसी को गैस देनी चाहते हैं लेकिन वो देने के मसाइल होते हैं, तो उसमें यही है कि अगर कोई हल निकले, इस तौर पर कंप्रोमाइज कर ले कि अपनी नाली में से इसको एक कनेक्शन दे दे, लेकिन ऊपर से कनेक्शन देना कि जिसमें दोनों को बराबर बराबर बिल आए, ऐसा ना करे। जी माशाल्लाह, इस सवाल से जवाब मिला। SMS जो हमें मौसूल हो रहे हैं, सईद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? औरत का बैठ कर नमाज पढ़ना मुतलकन बस पढ़ ले बैठ के। देखें, फर्ज वितर और सुन्नत फजर में क़याम तो फर्ज है जी, ये तो बिला उज़र बैठ के पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। सही। तो अगर वाकई कोई उज़र है कि खड़ी नहीं हो सकती या जमीन पर सजदा नहीं कर सकती, सही, जो शख्स जमीन पर सजदा करने पर कादिर ना हो तो उस पर क़याम भी फर्ज नहीं होता। सही। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो फिर बैठ कर नमाज पढ़ सकती हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक। जी, सिलसिले में आखिरी कॉल हम शामिल करेंगे।
اگر کوئی کسی نماز میں واجب چھوٹنے کی بجائے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے اس کی جگہ سجدہ سہو کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ احسان بھائی کیا فرمائیں گے؟ سنت چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا. سجدہ سہو جو ہے وہ واجب کے بھولے سے چھوٹنے کی بنیاد پر لازم آتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں. تو بہرحال اگر سنت چھوٹی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوا، لیکن اگر اس نے یہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے بھولے سے کر لیا، یہ سمجھا کہ میرے پاس سجدہ سہو ہے اور کر لیا، تو نماز تو بہرحال اس کی ہو گئی. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہمیں حاصل، بہت سارے مسائل ڈسکس ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی